अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मुझे अपने पिछले वीलॉग में जहां मैंने मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान और तहरीक इंसाफ के छठे जलसे का हाल बयान किया, उसकी अहमियत के ऊपर मैंने एक तबसरा किया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं सही तरह से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सका। जिस तरह से बाकी सब ने एक्सप्लेन किया कि जलसे का साइज बहुत बड़ा था, तमाम तर रुकावटों के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे, बहुत जोश व खरोश था, बड़ा वलवला था। बावजूद उसके कि इंतजामिया ने कंटेनर खड़े किए, रास्ते बंद किए, ब्लॉकेड किए, पानी छोड़ दिया बाज़ जगह मैदान में, उसके बावजूद आवाम की तादाद वहां पहुंची। लोगों ने भी इस पर एम्फसाइज किया, मैंने भी इस पर एम्फसाइज किया। और फिर ये कि इमरान खान साहब ने वहां पर एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, एक स्टेट्समैन की हैसियत से, जिसमें उनका एक 10 नुकाती एजेंडा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से सामने आया। जब इन तमाम चीज़ों की मैंने बात की और मैंने इसको बाद में देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ ये सब चीज़ें ठीक है, ये वाकई ये सही है कि सब कुछ हुआ है और इसकी ये अहमियत है भी, लेकिन इसकी जो बहुत बड़ी अहमियत थी मैं उसे अपने पिछले वीलॉग में उसे उजागर नहीं कर सका। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस जलसे के साथ और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो सफ़र है गुज़श्ता 12 बरस का, जिसकी अहमियत यह है कि जो पहला यहाँ पर जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान में 30 अक्टूबर 2011 का, उसके बाद ये जो जलसा हुआ अंदाजन तकरीबन 12 बरस के बाद, इस सारे टाइम पीरियड के दरमियान तहरीक इंसाफ का जो सियासी सफ़र है और उसका जो शौरी सफ़र है, उसकी जो एवोल्यूशन हुई है, उसका जो इर्तका हुआ है, मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सका। और ये वीलॉग जो है, इसे आप पिछले वीलॉग के साथ एक कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस अहम तस्वुर को समझा जाए। वो तस्वुर बुनियादी तौर पे है क्या? ये जो आगाज़ है, यूं यूं कहने में तो तहरीक इंसाफ का जो सियासी सफ़र है वो लाहौर ही से शुरू होता है अप्रैल 1996 में, और यूं इसे अब तकरीबन एक महीने में, अगले महीने इसको 27 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक तीसरी बड़ी सियासी ताकत की हैसियत से, यानी PMLN PPP के बाद एक तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत की हैसियत से उभरती है पहली दफा 30 अक्टूबर 2011 को, जब मीनार पाकिस्तान में इमरान खान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत जलसा करते हैं, जो पाकिस्तान की सियासत के तमाम जो उस वक्त के रवाज हैं उससे मुख्तलिफ है, जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां हैं, पढ़े लिखी मिडिल क्लासेस हैं, लोग अपनी बीवियों के साथ, अपनी माओं के साथ, अपने बच्चों को गोद में उठा के वहां पहुंचते हैं। और एक बहुत खूबसूरत, जिसमें म्यूजिक है, जिसमें गीत है, एक बड़ा मॉडर्न किस्म का जलसा वहां पर प्रेजेंट होता है, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान का मीडिया, बल्कि दुनिया भर का मीडिया मुड़ के देखता है और समझता है कि पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी सियासी कुव्वत जो है वो पैदा हो रही है। लेकिन साथ ही ये इल्जाम लगा कि ये उस वक्त के डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जनाब जनरल पाशा, जिनको मैंने पिछले व्लॉग में गलती से कह दिया था कि वो रिटायर हो चुके थे, रिटायर वैसे उनको होना था 2010 में, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन मिल गई थी। एक आम तासुर रहा, इल्जाम रहा PMLN की तरफ से, PPP की तरफ से, कि जनरल पाशा जो हैं उन्होंने इमरान खान को खड़ा किया और ये एक मसनूई सियासी पार्टी है। इसके साथ ही ये भी इल्जाम लगा कि ये एक मम्मी डैडी पार्टी है, जिसमें अपर मिडिल क्लास के अंग्रेजी बोलने वाले लड़के लड़कियां हैं। और 2011 में ही जुहैर तोरो, जो एक तहरीक इंसाफ के यंग वर्कर या सपोर्टर थे, जब उनके ये खासे अजीबोगरीब किस्म के इंटरेस्टिंग कमेंट सामने आए कि पुलिस हमें इतना मारपीट रही है, तो अगर इतना ही पुलिस हमें तशद्दुद करती रही या मारपीट करती रही, हम तो रेवोल्यूशन लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो फिर हम इनकलाब कैसे ला सकेंगे? तो बहुत ही खिट लगी तहरीक इंसाफ की। और गो के तहरीक इंसाफ ने 2011 से 2013 के इंतखाबात के दरमियान एक अवामी सफर तय किया, और अब 2013 के इलेक्शन में जब खैबर पख्तूनख्वा में ये सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभरी, और पंजाब में इल्जाम बहुत लगे धांधली के, वरना वहां पर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती, तो गो कि तहरीक इंसाफ की केमिस्ट्री, उसकी बूदोबाश में तब्दीली आ गई, उसमें एक अवामी रंग आ गया। लेकिन जो इल्जाम था कि ये एक मिडिल क्लास की जमात है, वो इल्जाम तहरीक इंसाफ पे बरकरार रहा। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का एक बहुत अहम सफर, जिसके नतीजे में हम यहाँ तक पहुंचे हैं जहां हमने 25 और 26 मार्च को ये अजीम शान जलसा, छठा जलसा मीनार पाकिस्तान में देखा, इसका ये जो फेज है सफर का, इसका आगाज मार्च 2022 में होता है, जब आवाम को, दानिश्वरों को, पार्टी को, मीडिया के बहुत बड़े लोगों को समझ आ जाती है कि उस वक्त के आर्मी चीफ साजिश कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, जनरल बाजवा, और एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है।
لیکن اس وقت روب اتنا تھا، خوف اتنا تھا، دہشت اتنی تھی، جبر اتنا تھا کہ کوئی کھل کے کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ نظر سب کو آتا تھا، محسوس سب کر رہے تھے، چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، بات اس کے حوالے سے ہو رہی تھی، لیکن گھٹن تھی، کھل کے لوگ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ ماں سوائے چند ہفتوں کے بعد جب شہید ارشد شریف نے کھل کے یہ سوال اٹھایا وہ کون تھا، لیکن کسی اور کو، بہت کم لوگوں میں اس وقت اتنی ہمت ہو رہی تھی کہ وہ کھل کے نشاندہی کرتے کہ اصل میں سازش کیا ہو رہی ہے۔ یہ وہی ٹائم پیریڈ تھا جس میں ابھی عمران خان کی حکومت تھی، اور مارچ سازش کو بھانپتے ہوئے عمران خان نے عوام کو موبلائز کرنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے پاکستان بھر میں بہت بڑے جلسے کرنے شروع کر دیے۔ پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں وہ پہنچے، کراچی، لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، اسلام آباد، کئی دفعہ انہوں نے ایک سے زیادہ جلسہ کیا، اور یوں پنجاب اور اسی طرح سے پشاور میں، اسی طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان میں، میاں والی میں، اور یوں پاکستان کے عوام کو انہوں نے ان کو اپنا پیغام بھی پہنچایا، اور ایک پولیٹیکل موبلائزیشن کے سفر کا انہوں نے آغاز کیا۔ لیکن اس میں بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ اس میں جو کریسینڈو آیا، جو اس میں جمپ ہوئی، وہ 10 اپریل 2022 کو، جب عمران خان کی حکومت کو سپریم کورٹ رات کو کھلی حکومت کو گرانے کے لیے، اور یہ آبویس ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت کے ملٹری چیف جنرل باجوہ کے کنٹرول میں، ان کے پریشر اور ان کے دباؤ میں آپریٹ کر رہی تھی۔ بہرحال جب یہ ہو گیا، ایک ٹریجڈی کے طور پہ لوگوں نے اسے فیل کیا، تو پھر وہ صدا اٹھی سایہ خدائے ذوالجلال، جو لاہور اور کراچی کے درمیان، جس کی گونج بہت زور سے سننے میں آئی۔ مارچ 2022 سے 26 نومبر 2022 تک، جب عمران خان نے اپنی سیکنڈ لانگ مارچ کو راولپنڈی میں آ کے کال آف کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم، جب نئے آرمی چیف آ گئے، جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہو گئی، اور اپنے راولپنڈی کے جلسے میں ایک لنگڑاتے ہوئے، اپاہج لگتے ہوئے عمران خان نے، جن پہ اس سے چند دن پہلے، 2 ہفتے پہلے وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ابھی تک وہ ریکور کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم لانگ مارچ کو کال آف کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اب اس نظام کا حصہ نہیں رہیں گے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں سے ہم کو تحریل کریں گے، ان سے ہم ریزائن کر دیں گے، اور ہم ان صوبوں میں ایک الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس جلسے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے سامنے یہ آپشن رکھیں گے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ ایک جنرل الیکشن ہو جائے۔ یہ کشمکش اور یہ بحث تو ابھی بھی پاکستان میں جاری ہے، لیکن سگنیفیکنس اس چیز کی کیا ہے؟ سگنیفیکنس اس کی ہے کہ مارچ سے اس 26 نومبر کے ٹائم پیریڈ میں عمران خان نے اور تحریک انصاف نے اندازاً 75 جلسے کیے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں عمران خان ایک سے زیادہ دفعہ گئے۔ لاہور میں میرا اندازہ ہے کہ کم از کم 2 دفعہ مینار پاکستان پہ انہوں نے اس ٹائم پیریڈ میں جلسہ کیا، جو مجھے زبانی یاد پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک جلسہ قذافی اسٹیڈیم میں کیا، شاید اس کے علاوہ بھی بہت سی ریلیز جو ہیں انہوں نے نکالی۔ یہی صورتحال کراچی میں، فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، میاں والی میں، پشاور کے اندر، راولپنڈی میں، اور مختلف شہروں کے اندر جہاں جہاں بڑی آبادی پاکٹس تھیں آبادی کی، وہاں عمران خان پہنچے اور انہوں نے پاپولیشن کو موبلائز کیا۔ پھر مئی 2022 کے بعد پارٹی کے اوپر سختیوں کا ایک پروسیس، ایک عمل شروع ہوا، جب ریاستی جبر کے دروازے تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈروں کے اوپر، اور اس کے ساتھ جو میڈیا کے لوگ کھڑے تھے ان کے اوپر ریاستی جبر کا اور تشدد کا آغاز ہوا، جو بتدریج بڑھتا چلا گیا، اور جو ابھی تک 11 مہینے کے بعد بھی وہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے۔ جب پہلی دفعہ عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کیا پشاور سے اور لاہور سے، تو 24 اور 25 مئی کی جو درمیانی رات ہے، اس میں پنجاب میں 4400 گھروں کو، خود پولیس کی اپنی جو اعداد و شمار ہیں، 4400 گھروں پہ، فارم ہاؤسز پہ، ڈیروں کے اوپر ریڈ کیا گیا، جہاں عورتوں اور بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ آدھی رات کے بعد لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں تحریک انصاف کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا۔ 25 مئی 2022 کو لاہور اور پنجاب کے بہت سے شہروں میں پولیس نے ایک میسو کریک ڈاؤن کیا، گلو بٹ ایکشن کیا، لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیاں توڑ دیں،
جس کی ایک بہت ہی شدید ڈیزائر اور خواہش جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اندر پائی جاتی ہے، جو کہ ایک خالصاً کرمنل ایکٹ ہے اور عجیب و غریب ایکٹ ہے جو پنجاب پولیس کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر 25 تاریخ کی رات، جو 26 تاریخ کی صبح تک اسلام آباد کے ڈی چوک میں، جہاں میں خود موجود تھا، میرا اس زمانے میں وہاں پر ایک آفس ہوا کرتا تھا، دوز ور دا ڈیز، وہاں میں نے وہ خود لڑائی ساری رات دیکھی، جب آنسو گیس میں آنکھ کھولنا جو ہے، غالباً 5-6 ہزار شیل جو ہیں اسلام آباد کی پولیس نے وہاں پہ فائر کیے، رینجرز کو بھی امپلوائے کیا گیا۔ مسلسل یہاں پر ہر 1 منٹ کے بعد گیس کے شیل جو ہیں اور ٹیئر گیس کے وہ فائر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ سانس لینا جو بہت مشکل ہے۔ یہ جگہ تو پھر اونچی ہے، 3ری منزل ہے، اس لیے اتنی گیس اوپر نہیں آ رہی، لیکن نیچے جو ہے بہت ہی زیادہ اس کی دبیز تہیں ہے۔ 26 تاریخ کو عمران خان نے اس لانگ، اور وہ ایک پہلی، آپ اسے کہہ لیں کہ وہ پہلی اسٹریٹ فائٹنگ نائٹ تھی تحریک انصاف کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے، جس میں نہ صرف لڑکے تھے اور نوجوان تھے، اس میں بہت بڑی تعداد میں عورتیں، لڑکیاں بھی موجود تھیں جو وہاں پر پولیس کے ساتھ راتوں کو لڑتی رہیں۔ اور میں نے اس وقت بھی 26 مئی 2022 کو ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی فرام ممی ڈیڈی پارٹی ٹو اسٹریٹ فائٹنگ مشین، اور اسٹریٹ فائٹنگ مشین، جس میں نے یہ انالیسس کیا تھا کہ آج تحریک انصاف کا کیریکٹر اور اس کی شکل و صورت اور اس کی حیت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ پارٹی جس کے بارے میں سمجھا گیا تھا کہ یہ نازک ہے، یہ ایک اپر مڈل کلاس کی پارٹی ہے، یہ محض ایک ڈرائنگ روم کی پارٹی ہے، یہ گیت اور گانے اور رقص کی پارٹی ہے، اس نے آج پوری رات پولیس کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس پارٹی کے کیریکٹر میں تبدیلی آ چکی ہے، اس میں بڑا دم ہے، اور یہ ریاست کے اداروں اور اس کے جبر کو چیلنج کر سکتی ہے۔ جہاں تحریک انصاف کے لیڈروں کو اور ورکرز کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، وہاں میڈیا بھی جو تحریک انصاف کا ذکر کرتا تھا، اس پہ رپورٹ کرتا تھا، کامنٹ کرتا تھا، اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسے بھی ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میں آپ کے سامنے جب میڈیا کے ان لوگوں کے اور جو کی لیڈرز ہیں جن کے ساتھ واقعات ہوئے، ان کا میں آپ کے سامنے اگر صرف نام لوں گا اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی تصاویر آپ کو دکھاؤں یا ہیڈ لائنز دکھاؤں، تو آپ کو وہ تمام واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ جائیں گے۔ جولائی 2022، عمران ریاض خان، جس طرح سے عمران ریاض خان پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر کو اٹھا کے تھانہ کچہری لے جایا گیا، وہ واقعات پاکستانی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جمیل فاروقی کے ساتھ کراچی میں جس طرح سے گرفتار کر کے زد و کوب کیا گیا، ہراساں کیا گیا، جیسے کراچی سے اسلام آباد لایا گیا، جیسے عدالتوں اور کچہریوں میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر شہباز گل، امریکہ کے ایک ایکیڈیمک کو جس نے غلطی سے پاکستانی سیاست کا رخ کیا، جس قسم کے فضول اور واہیات اور لیکچرس قسم کے الزامات پہ ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے زد و کوب کیا گیا، عدالت جیل کچہری لے جایا گیا، ان کی خاطر تحریک انصاف پر عمران خان کو موومنٹ لانچ کرنی پڑی، سڑکوں پہ نکلنا پڑا۔ جب سڑکوں پہ نکلے تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ کے الزامات لگے، سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے ایاز امیر کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر زد و کوب کیا گیا، اور جس طرح سے صابر شاکر کو ملک بدر ہونے پہ مجبور کر دیا گیا، اور بھی بہت سے نام جو میں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، وہ مجھے اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں اگر میرے سر دست میرے مائنڈ میں وہ نام نہیں آ رہے۔ لیکن ایک تشدد کی ایک لہر تھی جس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے یہ تشدد آگے بڑھا، ویسے ویسے پاکستان کی تاریخ نے ایک نیا بیانیہ جو ہے سیاست کا اسے رقم کیا۔ لیکن اب میں تھوڑا سا اس کا آپ کو سامنے انالیسس دوں کہ تحریک انصاف کا یہ جو سیاسی سفر ہے، مارچ 2022 سے مارچ 2023 کے درمیان 12 مہینے کا، اس میں صرف اس کے 4 کم از کم ڈائمینشن اور پہلو ہیں جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ ایک پہلو تو موبلائزیشن کا ہے، جس میں جلسے ہیں، جس میں سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ ہیں، اسے آپ میس موبلائزیشن، پولیٹیکل موبلائزیشن کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا بہت بڑا پہلو قانونی اور آئینی جنگ کا ہے۔ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ریاست کے ایکشنز کو اتنی فریکوینٹلی اور اتنی کنسسٹنٹلی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کیا ہو۔ ایک نقطے کو لے کر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے وہ کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی، اور اس وقت فارمر پرائم منسٹر پاکستان پہ 140 سے زیادہ مقدمے بنائے گئے ہیں، جس میں اندازاً 40 سے زیادہ مقدمے جو ہیں وہ صرف اور صرف دہشت گردی کے ہیں،
قتل کے مقدمے، اقتدام قتل کے مقدمے، ایکسٹورشن اور برائبری کے مقدمے، کنٹمپٹ آف کورٹ کے مقدمے، ٹریزن اور آرسن اور ملک اور ریاست سے غداری کے مقدمے، امن نامہ میں خلل ڈالنے کے مقدمے، ان ہر مقدموں کے اندر تحریک انصاف جو ہے اس نے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ڈیفنس کیا. تو جہاں ایک چیز پبلک اور میس موبلائزیشن ہے، دوسرا پہلو لیگل کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کا ہے. تیسرا جو ایک پہلو اس میں دیکھنے میں آیا گزشتہ 12 مہینے میں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس جماعت نے، تحریک انصاف نے، سوشل میڈیا کے نئے پلیٹ فارمز کا، ٹویٹر کا، فیس بک کا، واٹس ایپ کا استعمال کیا، جس طرح سے میوزک کو، گانے کو، نیریٹو، پولیٹیکل نیریٹو کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا، جگت بازی انگلش اور اردو کے اندر جو کی گئی، اس نے بھی پاکستانی پالیٹکس میں ایک نئی ڈائمینشن ایڈ کی ہے، اور یوں ایک نئی انڈسٹری، پولیٹیکل میڈیا کی ایک نئی انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے، جس نے پاکستان کا جو پرانا روایتی ٹیلی ویژن چینل تھا، پاکستان کے جو اخبارات تھے، ان کو نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے. آج ان کی اہمیت اور امپورٹنس جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو چوتھا ایک اور، بلکہ پانچواں شاید یہ پہلو ہے، چوتھا پانچواں یہ پہلو بن جائے گا، وہ ہے کہ جس طرح سے اس پورے 12 مہینے میں اس اسٹرگل کے نتیجے میں پاکستان کے ڈائسپوراز جو نارتھ امریکہ میں، امریکہ کینیڈا میں ہیں، جو لاطینی امریکہ کے اندر ہیں، جو مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں، جو برطانیہ میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو افریقہ میں ہیں، وہ بھی پاکستان کی قوم سے آ جڑے ہیں. اور ایک ایسا نیریٹو پیدا ہوا جس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم صرف پاکستان کی جغرافیائی حدود میں نہیں رہتی، بلکہ دنیا کے 6 جو کانٹیننٹس ہیں اس میں یہ قوم پھیلی ہے. اس کا ایک ذہن ہے، اس کی ایک سوچ، ایک سول ہے، اس کی ایک کی پھیلی بھی قوم ہے. یہ بھی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ وہ اسٹرگل ہے جو سول ڈس اوبیڈینس کی، یا ایک پیسفل ایسی اسٹرگل تھی جس کو دیکھ کے اگر میں یہ کہوں کہ مہاتما گاندھی یا مارٹن لوتھر جونیئر جو امریکہ کے سول رائٹ ایکٹیوسٹ تھے، وہ جب اس موومنٹ کو دیکھیں تو شاید وہ اس پہ فخر کر سکیں کہ ان کے آئیڈیاز کو پاکستان کے عوام نے اور عمران خان نے جس طرح سے اس کو ایمبوڈی کیا ہے اور جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے، اس کی کوئی اور ایگزامپل شاید دنیا میں نہ ملتی ہو، جو کہ گزشتہ 12 مہینے میں ہم نے دیکھی ہے. تو یہ جو پولیٹیکل اسٹرگل ہے، یہ اب امریکہ کے باڈی پالیٹک کے اندر بھی آہستہ آہستہ بتدریج ریزونیٹ کر رہی ہے. اور یہ وہ پولیٹیکل اسٹرگل اور جرنی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈسکرائب کرنا چاہیے تھا جب ہم مینار پاکستان کے جلسے کی بات کرتے ہیں، بیکاز اس کے پیچھے 12 برس کی ایک سیاسی سفر کی ایک تاریخ ہے، ایک سفر ہے جس میں تحریک انصاف، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم جو ہے اس کا ایک سیاسی ارتقا ہوا ہے، اس کی ایک ایوولوشن ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں دنیا تو اس کو ریکگنائز کرتی ہے، پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ لوگ تو اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی سیاست کو بچانا ہے، یا ان کو پاکستانی قوم اور اس کے مستقبل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے.